अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सदर पाकिस्तान, साबिक चेयरमैन सेनेट और मायनाज़ कानूनदान वसीम सज्जाद साहब ने। बहुत शुक्रिया वसीम साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। हुकूमत की जानिब से आज ये मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एतमाद खो चुका है, अवाम का एतमाद खो चुका है, और इसके साथ साथ जो इंतखाबात हुए और बिलखसूस जो इस्लामाबाद की नशिस्त पर सेनेट के इंतखाब थे उसमें शफाफियत को यकीनी नहीं बना सका। इसलिए जो मौजूदा बॉडी है इलेक्शन कमीशन की, मौजूदा जो ओहदेदारान हैं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। ये मुतालबा क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे जो सियासी मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं और कानूनी तरीक़ाकार क्या है कि इलेक्शन कमीशन के अगर ओहदेदारान इस्तीफ़ा दें, इससे मुतालिक आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे। PDM का सरबराही इजलास कल होगा। मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि इस्तीफ़ों के लिए उनको मनवाएंगे, जो नहीं मानते हमने भी उनकी बहुत मानी है। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, इससे मुतालिक भी जिक्र करेंगे। कुछ चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब हुआ उसके बाद से एक तनाज़ा है, PDM कानूनी जंग के लिए तैयार है, इसका जिक्र भी करेंगे। निज़ामी साहब, क्या नौबत आ गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत वक्त मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रही है? मेरा तो ख्याल है कि ये सियासी है, क्योंकि साथ ये कहा कि हम रेफरेंस नहीं दायर करेंगे, और ये इलेक्शन कमीशन जो है ये मौजूदा हुकूमत का ही लाया हुआ है, इनके दौर में हुआ है। शिकायत किस बात की इनको? जहाँ तक तो तल्लक है यूसुफ गिलानी के इलेक्शन का, इस पे तो बरम हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी मामला हैं वो तो हुकूमत की प्लानिंग या मंशा के मुताबिक करें। मेरा ख्याल है कि ये वसीम सज्जाद साहब तजर्बाकार आदमी इस मामले में, सेनेट के इशू पे। ये वसीम साहब, ये आपको इसके मुहर्रिकात क्या लगते हैं कि इलेक्शन कमीशन को मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए और नया इलेक्शन बनाना चाहिए कमीशन बामी इत्तफाक से? जी, आपने सही कहा जी। मुहर्रिकात तो सियासी नज़र आते हैं। शिकायत उनको ये है कि जो इलेक्शन हुआ सेनेट का कौमी असम्बली से, और जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए हैं, उनका ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन सही इंतखाब नहीं करा सका, क्योंकि हफीज़ शेख साहब को जीतना चाहिए था और नंबर्स के हिसाब से हुकूमत के वोट ज़्यादा थे, तो वो नहीं जीत सके, लिहाजा इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। मेरे ख्याल में ये कोई सही तजिया नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आइन के तहत खुद मुख्तार इदारा है, और उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि फेयर इलेक्शन करवाए, लेकिन उसने कानून और आइन के हुदूद में अंदर रहते हुए इलेक्शन करवाना होता है। फेयर इलेक्शन करवाना होता है, कानून के खिलाफ नहीं होता। फेयर इलेक्शन कराना होता है, आइन के खिलाफ नहीं होता। तो यहाँ पे बुनियादी नुक्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन की तशरीह करते हुए वाज़ेह तौर पे कहा कि ये 226 आर्टिकल के तहत खुफिया राय शुमारी के तहत होगा, और जब खुफिया राय शुमारी के तहत होता है तो कोई भी मेंबर किसी को भी वोट दे सकता है। दूसरा पहलू ये है कि जी क्या पैसे का लेन देन हुआ है, वो वाकई एक जुर्म की जुमरे में आता है, तो उसके बारे में अगर हुकूमत के पास कोई इतला है या किसी और के पास कोई इतला है तो उनका फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन कमीशन को बताएं, सबूत दें, ताकि इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर सके। FIA भी कर सकती है कार्रवाई, उसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हो सकता है। लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे कि वोट कम मिले हैं या किसी उम्मीदवार को वोट ज़्यादा मिल गए हैं, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है इस बुनियाद पे किसी पे इल्ज़ाम लगाना कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। मकसद ही खुफिया राय शुमारी का ये होता है कि आप अपनी मर्जी से वोट करते हैं, जिसको मर्जी है वोट करें। पार्टी के खिलाफ भी कर सकते हैं, किसी कैंडिडेट आपको ज़्यादा पसंद है उसके हक में भी कर सकते हैं। और मैंने पहले भी ये एक नज़ीर पेश की थी कि हाल ही में अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी ने वोट किया था, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी और सेनेट में भी। तो किसी ने ये नहीं कहा कि जी कोई सिस्टम नाकाम हो गया है या कोई बददियानती हुई है। तो लिहाजा मेरे ख्याल में खाली इस बुनियाद पे एक आईनी इदारे पे इतने इल्ज़ामात लगाने ये मुनासिब नहीं है। अच्छा वसीम साहब, ये जो 7 अरकान हैं सेनेट के, उन पर ये
ان کا معاملہ وجہ تسمیہ بنا ہوا ہے. ایک اطلاع کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی کے اجلاس میں تسلیم کیا کہ انہوں نے یہ لگایا ہے، لیکن خوش نیتی سے لگایا ہے، اس میں بد نیتی شامل نہیں ہے. دوسری طرف پی ایم ایل این کا تو کہنا ہے کہ یہ بد نیتی ہے. پھر دوسرے عجیب بات ہے کہ جب ان کو پتہ لگ گیا کہ خراب ہے تو انہوں نے تصحیح کر کے یہ ووٹ غالباً ان کو نہیں دیے غفور حیدری کو جو اپوزیشن کینڈیڈیٹ تھے، بلکہ وہ دیے جو اپوزیشن جو حکومت کے افریدی صاحب تھے. تو یہ تضاد بھی اپنی جگہ پہ کافی واضح ہے کہ بالآخر ان سینیٹرز نے کیا کیا. اس کے جی مختلف آپ تجزیے کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے غلطی سے ووٹ دیا، جو ووٹ خراب ہوئے ہیں غلطی سے دیا، اور جو پریزائڈنگ افسر نے کہا، انہوں نے کہا جی غلط ووٹ ہے، میں رد کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پہ ایسا کیا. تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو ووٹ دیا وہ صحیح دیا، کیونکہ جو انسٹرکشن سے اس کے مطابق تو یہی تھا کہ آپ نے اس ڈبے کے اندر لگانا ہے. دوسرا یہ کوئی بھی ان میں سے صحیح ہو سکتا ہے، میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ کون سی بات صحیح ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑی واضح بات ہے کہ انہوں نے جو ووٹ ڈپٹی چیئرمین کے لیے دیے اس میں کوئی ووٹ خراب بھی نہیں ہوا، اور سارے ووٹ اس کو جو مرزا محمد افریدی صاحب تھے ان کو پڑے. اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے کہ وہ جیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے تھے، خراب کیا یا نہیں کیا، اور جب وہ ان کو پتہ چلا کہ بھی ووٹ اس طرح دینا ہے تو انہوں نے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ دے دیے، اور نہ صرف یہ دے دیے، مزید ووٹ بھی ملے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپٹی چیئرمین صاحب تھے ان کے کوئی ذاتی تعلق ایسے ہوں گے، یا ان کے ہو سکتا ہے جو ان کے ٹرائبل ان کے ساتھی تھے انہوں نے ووٹ دیے، پارٹی لائنز کے ہٹ کے ووٹ دیے، تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ واقعات کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اصلی بات کیا ہے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہوگا بالآخر کہ بھی قانونی حیثیت کیا ہے، اور یہ عدالت میں معاملہ اگر جاتا ہے وہاں پہ کیا نتیجہ نکلتا ہے. کیونکہ اس وقت تو صورتحال یہی ہے کہ چیئرمین صاحب بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، ڈپٹی چیئرمین بھی الیکٹ ہو چکے ہیں، حلف بھی انہوں نے اٹھا لیا ہے. اب یہ تنازع جو ہے اس کو اگر عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. وسیم صاحب، آپ سے یہ روایت منسوب ہے پریزیڈنٹ 1997 میں جب آپ چیئرمین ہوئے تو ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں کوئی 18 ووٹ ایسے تھے جو کہ جن کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. تو آپ نے یہ ریمارکس دیے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ووٹر کی نیت کیا ہے، اور اس قسم کی اگر انہوں نے ٹھپا آگے پیچھے لگا دیا تھا تو یہ گراؤنڈ نہیں بنتی اس کو ریجیکٹ کرنے کی ووٹ کو. اس کے علاوہ یہ کہ آیا ایک اور تنازع کھڑا ہو گیا کہ حکمران جماعت کا خیال ہے کہ اس معاملے کو الیکشن کمیشن نہیں لے جایا جا سکتا، قانونی طور پہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ نہیں ہے اس میں. یہ نہیں، سوری، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں، عدالت نہیں لے جایا جا سکتا، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ. جی اس میں پہلے تو میں اس قانونی سوال جو آپ نے اٹھایا اس کے بارے میں عرض کروں گا کہ آئین کی آرٹیکل 69 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کی جو کارروائی ہوتی ہے یا جو پریزائڈنگ افسر جو فیصلے کرتا ہے وہ عدالت کے دائرہ اختیار سے باہر ہوتی ہیں. اور یہ ایک جو روایت ہے یہ چلی آ رہی ہے انگلستان سے بھی، کیونکہ وہاں پہ صدیوں سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اختیارات علیحدہ ہوتے ہیں، عدالتوں کے علیحدہ ہوتے ہیں. اور اس کو ہم کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور جس کو کہتے ہیں کہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے ایگزیکٹو، پارلیمنٹ اور جوڈیشری کے درمیان.
تو انگلستان میں تو پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ہوتا ہے عدالتیں اس پہ کوئی بھی اپنی اختیار کا استعمال نہیں کرتی. تو پاکستان میں بھی اس قسم کے ایک نظیر موجود ہے. 1958 میں ایک بڑا مشہور کیس ہے احمد سعید کرمانی صاحب کا، جہاں پہ اس مسئلے کو اٹھایا گیا تھا، اور اس وقت جو سپریم کورٹ تھا انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے جایا جا سکتا. لیکن یہ ایک آسان سوال نہیں ہے، اس میں بہت سی مشکلات ہوں گی، کیونکہ عدالتوں کے اس قسم کے فیصلے بھی ہیں سپریم کورٹ کے کہ جہاں پہ آؤسٹر کلاز ہو. آؤسٹر کلاز وہ وہاں کہتے ہیں جہاں پہ عدالت کے اختیار کو یہ کہا جائے کہ عدالت کو اختیار نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 اگر ایسی سچویشنز ہوں جس میں وداؤٹ جورسڈکشن ہو کوئی چیز، یا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کورم نان جوڈس، وہ بھی تقریباً یہی بنتا ہے وداؤٹ جورسڈکشن، یا میلافائڈیز یعنی بدنیتی پہ مبنی کوئی اقدام ہو، تو پھر وجود اس آؤسٹر کلاز کے عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے. تو لہذا یہ سوال بھی وہاں اٹھے گا. تیسرا ایک جو سوال میرا خیال میں اٹھ سکتا ہے ایسے معاملے میں وہ یہ ہے کہ ایسا ووٹ جس پہ کوئی ایسا نشان ہو جس کے وجہ سے ووٹر کی شناخت ہو سکے، اس کو بھی عدالتیں منظور نہیں کرتی، اس کو رد کرتی ہیں، کیونکہ یہ سیکرٹ بیلٹ کا جو تصور ہے اس کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ تو ہے قانونی پوزیشن، آسان نہیں ہے. عدالت میں یہ معاملہ میرے خیال میں یہ ایک ذہن میں میرے کیس آیا ہے یہ 58 کا، اس کے بعد کوئی میرے ذہن میں کیس نہیں ہے کہ عدالت میں یہ معاملہ گیا ہو اور عدالت نے کوئی فیصلہ کیا ہو. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ 1957 میں میرے سامنے ایک معاملہ آیا تھا، میں بطور چیئرمین پریزائڈ کر رہا تھا. 95 میں تھا، 97 میں تھا، مجھے یاد نہیں ہے. تو اس وقت یہ کچھ ووٹ ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں سامنے آئے تھے، جس میں کچھ یعنی جو یہاں پہ لکھا تھا کہ یہاں ووٹ کا ٹھپا لگانا ہے یا نشان لگانا، اس وقت غالباً نشان ہوتا تھا، اس سے ذرا ہٹ کے تھا یا آگے تھا یا اس طرح تھا. تو میں نے وہی اصول سامنے رکھتے ہوئے جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس نے واضح کیے ہیں یا وضع کیے ہیں کہ جی اگر ووٹر کی نیت کا اندازہ ہو جائے کہ ووٹر کیا چاہتا ہے اور بغیر کسی شک و شبہ کے یہ پتہ چل جائے کہ ووٹر کی نیت کیا ہے، تو پھر وہ ووٹ اس شخص کا ہوگا جس کے حق میں وہ ووٹ ڈالا گیا ہے. تو اس کے بنیاد جو ہے اس ساری چیز کی وہ یہ ہے کہ ووٹر کی جو چوائس ہوتی ہے اس کو فوقیت دی جاتی، کیونکہ یہ جمہوری نظام میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے دی لٹل مینز ووٹ. یعنی یہ آپ اسمبلی میں بھی دیکھیں گے، ایک چھوٹی سی پرچی لے کے ایک شخص جو ہے وہ ووٹ کرنے جاتا ہے اسمبلی کے لیے بھی، اور یہ پھر اوپر کے ایوانوں میں بھی ہوتا ہے. تو اس کی ووٹ کی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کو رد کرنے کے لیے کچھ بڑے واضح اصول عدالتوں نے بنائے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے وسیم صاحب، یہ جو آپ 1997 کا ذکر کر رہے ہیں، ایک بریک کے بعد ذرا آپ سے یہ جانیں گے کہ اب پی ڈی ایم جو اعلان کر رہی ہے کہ ہم عدالت جائیں گے، تو آپ کی دانش میں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ وہ کن گراؤنڈز پہ عدالت جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. وسیم سجاد صاحب، ایک تو یہ بتا دیں، آپ نے 1997 کے پریزیڈنٹ کا ذکر بھی کیا، ووٹر کی انٹینشن کی بات بھی کی. آپ کو کیا لگتا ہے پی ڈی ایم جو کہہ رہی ہے اب ہم عدالت جائیں گے، کن گراؤنڈز پہ وہ جائیں گے؟ اور دوسرا جو پریزائڈنگ آفیسر نے کہا کہ جب فاروق ایس نائک صاحب نے سبمیشن دی کہ آپ الیکشن ٹریبونل جا سکتے ہیں، کیا یہ بھی کہیں فروٹفل ہوگا؟ پی ڈی ایم جو پرے کرے گی اس میں اس میں جی جو کس گراؤنڈ پہ جائیں گے وہ تو یہی گراؤنڈ ہوگی کہ ان کا کہنا ہوگا کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ درست ہیں، اور اسی خانے میں مور لگائی گئی تھی جس خانے میں نام تھا، اور جو پریزائڈنگ افسر کا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے. تو بنیادی طور پہ تو یہی گراؤنڈ لگتی ہے.
یہ جو پریزائڈنگ افسر کا کہنا تھا کہ جی آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جائیں، یہ درست نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن نہیں کرواتی، یہ سینٹ سیکریٹریٹ کرواتا ہے، اور سیکریٹریٹ کے اپنے ہی انتظامات ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی الیکشن ٹرائیبیونل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ہی راستہ ہوگا، یا ممکن ہے دو راستے ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کی کارروائی کو ہائی کورٹ میں ریٹ جوریسڈکشن کے تحت چیلنج کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ براہ راست سپریم کورٹ میں، جو سپریم کورٹ کی جس کو ہم کہتے ہیں اوریجنل جوریسڈکشن آرٹیکل 184 کے تحت، اس میں لے جایا جائے۔ لیکن جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اس کے راستے میں حائل رکاوٹیں ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، کہ پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ کیا پارلیمنٹ کی کارروائی کسی عدالت میں چیلنج ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہمارے آئین کے مطابق، یا جو روایات آ رہی ہیں ہمارے پارلیمنٹری سسٹم میں جس میں زیادہ تر حوالہ انگلستان کا دیا جائے گا، تو کیا اس کے مطابق یہ معاملہ عدالت میں جا سکتا ہے کہ نہیں۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو رول تھے، جو انسٹرکشنز تھیں، اس کے مطابق یہ ووٹ ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ بات بعد میں آئے گی، پہلی چیز آئے گی عدالت کے دائرہ اختیار کے بارے میں۔ اگر وہ جو ہرڈل ہم اس کو کہتے ہیں، اس کو کراس کر لیا گیا، یہ مرحلہ جو ہے یہ ہٹ گیا، تو پھر عدالت میرٹس پہ دیکھے گی کہ کیا یہ دوسری آرگیومنٹ کہ کیا یہ ووٹ جو ہے صحیح ہے، درست ہے، کیا ہم اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ جی نظامی صاحب، یہ ایک کوشچن جو ہے وہ اٹھایا اپوزیشن کے حلقوں نے بعض نے، کہ جو پریزائڈنگ افسر ہیں مظفر حسین شاہ، جو اسپیکر بھی رہ چکے ہیں سندھ اسمبلی کے، وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، اور اب اس وقت جی ڈی اے کے وہ فعال رکن ہیں، جو جی ڈی اے جو کہ اس وقت حکومت کی حریف ہے، تو صورتحال میں یہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کا منتخب کرنا یا اس کا چوز کرنا، یہ حکومت کا کام ہے، یہ اپوزیشن کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر اب ان کو پارٹیزن لگ رہا ہے تو ان کو پہلے اعتراض کرنا چاہیے تھا اس پہ۔ جی یہ درست آپ فرما رہے ہیں جی۔ یہ جو رولز ہیں سینٹ کے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایسی صورتحال جب کہ چیئرمین خود پریزائڈ نہ کر سکتے ہوں، وہ خود کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس وقت جو صورتحال تھی سینٹ میں، چیئرمین بھی ریٹائر ہو چکے تھے، نئے چیئرمین ڈپٹی چیئرمین جو تھے وہ بھی ریٹائر ہو چکے تھے، غالباً ان کی ری الیکشن ہو گئی ہے۔ تو اس صورتحال میں پریزیڈنٹ کو اختیار ہوتا ہے وہ کسی کو نامینیٹ کریں کہ وہ اس سیشن کو پریزائڈ کرے، تو اس میں کسی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ پریزیڈنٹ کا اختیار ہوتا ہے۔ اور عام طور پہ پریزیڈنٹ جب یہ اختیار استعمال کرتے ہیں تو پارلیمنٹری افیئرز ڈویژن سے سمری جاتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس جاتی ہے، پرائم منسٹر آگے بھیجتے ہیں، اور پھر اس کی تقرری ہو جاتی ہے۔ اس کا اگر اعتراض پہلے کیا جاتا تو شاید اس کی کوئی سیاسی اہمیت ہو جاتی، لیگل شاید ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن کم از کم ایک سیاسی اہمیت ضرور بن جاتی کہ پریزائڈنگ افسر کی جو پوزیشن ہے اس پہ اعتراض کیا گیا ہے، اور وہ جو اعتراض ہے اس کو پھر آئندہ آپ کہہ سکتے تھے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی اعتراض کیا تھا، اور اس لیے یہ جو پریزائڈنگ افسر نے کیا ہے وہ درست نہیں کیا۔ تو لہذا کوئی ایسا نظیر یا قانون یا رول نہیں ہے کہ اپوزیشن کو پوچھ کے پریزائڈنگ افسر کی تقرری کی جاتی ہے۔ ویسے کوئی پوچھ لے تو حرج نہیں ہے، لیکن قانونی مجبوری نہیں ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ وسیم سجاد صاحب، آپ کے وقت بتا رہے تھے اپنے تجربے سے، اور جو قانونی معاملات ہیں اس سے متعلق بھی بڑا زبردست آگاہ کیا آپ نے۔ نظامی صاحب، خرم دستگیر مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب دیگر باتیں تو کریں گے، لیکن مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو استعفوں کے لیے نہیں مان رہے انہیں منائیں گے، ہم نے بھی ان کی بہت مانی ہے۔ یہ ان حالات میں کیا انڈیکیٹ کرتا ہے، جب پہلے سے خبریں آ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم میں اختلاف بڑا سنگین ہے استعفوں کو لے کے، اور بالخصوص یہ جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن والا ایپیسوڈ ہوا ہے اس کے بعد بھی؟
جی ہاں یہ دونوں باتیں آپ جو کر رہے ہیں یہ میڈیا میں تو چل رہے ہیں. خرم صاحب سے پوچھتے ہیں. خرم صاحب السلام علیکم. یہ اختلافات کی باتیں اب آپ تو وعلیکم السلام. تمام اجلاسوں میں شریک ہوتے ہیں ماشاءاللہ, تو آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیں کہ حقیقت کیا ہے. جی اصل میں پی ڈی ایم میں جب اس کا فارمیشن ہوئی تھی 20 ستمبر 2020 کو, تو ایک 27 نکاتی اعلامیہ لکھا گیا تھا جس پہ سب نے دستخط کیے تھے. تو ہم تو سب کو یہ یاد کراتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم ایم ہے ہمارا, جو مقصد حاصل کرنا ہے, جس میں یہ بھی ہے کہ ملک کی جو سیاسی اور سیاست عمل جو ہے اس میں سے جو ماورائے آئین مداخلت ہے اس کو ختم کیا جائے. مسنگ پرسنز کے ایشوز تھے اور بہت سارے معاملات تھے. تو اصل مقصد تو وہ ہم نے حاصل کرنے. اب اس اسٹریٹجی کو اچیو کرنے کے لیے اگر بیچ میں ہمیں ٹیکٹکس چینج کرنے پڑے, ہم نے جو ہیں ضمنی انتخابات بھی لڑے, ہم نے سینٹ کا انتخاب بھی لڑا, لیکن دی آئیز شوڈ بی آن دا پرائز. پرائز تو وہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یا سیاست ہے وہ اسی طرح چلے جس طرح پاکستان کے عوام اور اس کے منتخب نمائندے چلانا چاہتے ہیں, اور آئین میں جس کا ایک وعدہ لکھا ہوا ہے آئین کے ابتدائیہ میں. تو پیپلز پارٹی کو یہ سمجھانے کی کوشش ہے کہ یہ ٹیکٹیکل وکٹریز ان کو بھی ہوئی ہیں سندھ میں, ہمیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں ہوئی ہیں ضمنی انتخابات میں, ہمیں سینٹ میں ایک بڑی وکٹری حاصل ہوئی جب سینٹ کی نشست تھی اسلام آباد کی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو اپنا بڑا مقصد ہے جو ہم نے 20 ستمبر کو پوری طرح کھل کر پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ دیا اسے بھول جائیں. تو اسی لیے یہ گفتگو ہوگی کہ بھئی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہم نے استعفے آج دینے یا کل دینے ہیں, یا استعفے جو ہیں کون سا وقت ہوگا جس میں وہ افیکٹو ہوں گے. لیکن یہ بات ہمارا ڈائیلاگ پیپلز پارٹی سے جاری ہے اور جاری رہے گا. اور ہم نے انہیں یہاں تک کہا ہے کہ بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صوبائی حکومت آپ اس کو ریٹین کرنا چاہتے ہیں عارضی وقت کے لیے, لیکن کم از کم قومی اسمبلی سے آپ کے استعفے جو ہیں وہ اس وقت آنے چاہیے جب پی ڈی ایم اس کا مشترکہ فیصلہ کرے. تو یہ ڈسکشن اور ڈائیلاگ کل بھی ہوگا, اور اللہ کرے کل فیصلہ ہو جائے, ورنہ پھر جاری رہے گا. جی ہاں, یہ پی ڈی ایم بھی ایک دورائے پہ کھڑی ہے اس لحاظ سے کہ ایک طرف تو آپ نے یہ بہت بڑی سیاسی وکٹری حاصل کی ہے اور بڑی اچھی اسٹریٹجی تھی یوسف گیلانی صاحب کو الیکٹ کروانا ہے سینیٹر. لیکن دوسری طرف جو سینٹ میں آپ کو شکست ہوئی ہے اس پہ کوئی غور کیا کہ اجلاس میں غور کریں گے آپ, یا کہ کیا کر رہے ہیں کہ کیا بنیادی خرابی تھی جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ہونے کے باوجود چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ جی, ناکامی ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن میں ہے. جو چیئرمین کا الیکشن ہے اس میں تو ہم ناکامی تسلیم نہیں کرتے. ابھی سینیٹر وسیم سجاد بھی آپ کو سمجھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اگر سے کچھ رکاوٹ ہے کہ کیا عدالت یہ کیس سن بھی سکتی ہے یا نہیں. لیکن دیکھیے آپ بھی ماشاءاللہ بڑے گہرے نظر رکھتے ہیں. جمہوری حکومتوں میں جب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جب اس طرح آج کا ہائبرڈ نظام ہے تو ان کا پہلا جو زور ہے وہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ, مثلا اس سے پہلے ہم نے سینٹ کے بے شمار انتخابات دیکھے ہیں, اس میں کبھی پریزائڈنگ افسر کی اس طرح دھاندلی اور اس کی صریحاً جو ڈسکریشن ہے جس کو استعمال کر کے اس نے نتیجہ تبدیل کر دیا ہے, ہمیں کسی ایسی سچویشن کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑا. وسیم سجاد صاحب خود بھی 1 سے زائد دفعہ سینٹ کے چیئرمین رہے ہیں. سینٹ تو بڑا ایک جنٹل مین کلب سمجھا جاتا تھا کہ ہر کام بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے تہذیب سے ہوتا ہے. لیکن یہاں جب ایک ہائبرڈ نظام میں ایک فاشسٹ حکومت ہے تو وہ جو گراؤنڈ رولز ہوتے ہیں ڈیموکریسی کے اس کو بھی تاراج کر دیتے ہیں. تو اس تاراج کرنے کی وجہ سے ہمیں اب کورٹ میں جانا پڑ رہا ہے کہ جی ہم نے آج تک کبھی دیکھا نہیں کہ سینٹ میں جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ لوگ غلط ووٹ ڈال دیتے تھے یا 2 مہریں لگا دیتے تھے, وہ علیحدہ ایشو ہے, لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ آپ نے مہر جو ہے وہ 1 انچ ادھر لگانی تھی اسی خانے کے اندر بجائے یہ کہ ادھر لگانے کے, اس کے اوپر آپ نے ایسے وہ ووٹ مسترد کیے, نام باقاعدہ لیا کہ جی یوسف گیلانی کا جو میں مسترد کر رہا ہوں, اور آپ نے جو چیئرمین جو ہے وہ دوسرے شخص کو بنا دیا. تو یہاں ایسے ایشوز جب اٹھیں گے, اور آئی تھنک اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو
کوئی شکوک و شبہات تھے تو آج جو جس طرح کابینہ کے ایک وزیر نے آ کر الیکشن کمیشن پر اسالٹ کر دیا ہے، حملہ آور ہو گئے. ایک بریک کے بعد خرم صاحب ذرا اس پر ڈیٹیل مسلم لیگ نون کا موقف جانیں گے کہ جو آج حکومت کی جانب سے حکومتی وزراء نے مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے عہدیداران استعفیٰ دیں. آپ کی جماعت کہہ رہی ہے کہ لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیے تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے؟ کیا اپوزیشن کو الیکشن کمیشن پہ کوئی ریزرویشن نہیں ہے؟ بریک کے بعد ذرا یہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، جو حکومت کا تو اب اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن پہ، کیا اپوزیشن کی جانب سے کوئی تحفظات، کوئی ریزرویشن نہیں ہیں الیکشن کمیشن پہ اپوزیشن کی جانب سے؟ جی ہمارے بہت گہرے تحفظات ہیں. جی نہیں ہمارے بہت گہرے تحفظات ہیں، خاص طور پہ فورن فنڈنگ کیس میں جو اب تقریباً 7 سال سے پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس الیکشن کمیشن کو آئے بھی اب 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا جب یہ مکمل ہوا تھا. تو اس میں فیصلہ نہ آنا، اور عمران خان صاحب نے خود آفر کی تھی کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں یہ ٹی وی پر لائیو چلیں، لیکن جب 2 دن بعد ان کی پارٹی عدالت میں گئی تو انہوں نے اپنے ہی چیئرمین کے بیان کے الٹ یو ٹرن لیتے ہوئے کہا دیا نہیں ہمیں تو خفیہ ہی چاہیے جی، ہم اس کی لائیو کوریج نہیں چاہتے. تو الیکشن کمیشن پہ بہت سارے سوالات ہیں. الیکشن کمیشن پہ اگرچہ ڈسکا پہ انہوں نے ایک فارورڈ لکنگ فیصلہ دیا کہ جو پاکستان کے جو ووٹر ہیں ان کو موقع دیا جائے، لیکن اس میں بھی ابھی یہ سزا ملنا باقی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے وہ پریزائڈنگ افسر اغوا کیے. اب اگر وہاں جو پی ٹی آئی کے ایک سرکردہ رہنما ہیں جو وزیر اعظم کے مشیر بھی رہے ہیں یوتھ افیئرس کے، انہوں نے اب ایک ٹیلی ویژن شو پہ کہا کہ جی ہم نے تو 20 اٹھائے تھے، ہم نے تو 361 نہیں اٹھائے تھے. تو اگر وہ اعتراف بھی کر رہے ہیں ایسی بات کا، تو الیکشن کمیشن کو اس معاملے میں انہوں نے آئی جی کو طلب بھی کیا، چیف سیکرٹری کو طلب بھی کیا، لیکن اس قسم کے سخت اقدامات جو تھے وہ ہمیں نہیں دیکھنے کو ملے جس کی ہمیں امید تھی، تاکہ تمام بیوروکریسی کو یہ سبق ملنا چاہیے تھا، یہ سگنل جانا چاہیے تھا کہ آپ کو جو بھی حکومت وقت ہو اس کے اعلی کار بن کر عوام کا ووٹ چوری نہیں کر سکتے، آپ اس کا اعلی کار نہیں بن سکتے. تو ہمارے تحفظات ہیں فورن فنڈنگ پہ بھی، الیکشنز کی جو صحت ہے اس کے اوپر بھی، لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ ایک حکومت کی طرف سے ایک پورا یہ مطالبہ آنا کہ الیکشن کمیشن پورے کے پورے 5 اراکین جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ شاید انہوں نے کوشش کی ہوگی ان ممبران کے خلاف کوئی نہ کوئی جسے کہتے ہیں ڈرٹ یا گند ڈھونڈنے کی، جس کی بنیاد پہ ریفرنس بن سکے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. وہ نہیں ملا تو یہ جو ہے انہوں نے مطالبہ کر دیا. یہ کیسی یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ مطالبے کریں. اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں ایکشنیبل ہے تو اس کو متعلقہ قانونی فورم پر لے کر جائیں. یہ عمران خان صاحب بھی عجیب، ان کا بھی ایک شیوا ہے کہ وہ خبر رساں ادارہ بن جاتے ہیں، قوم کو خبر دیتے ہیں کہ جی جو ہے ان کے اٹارنی جنرل نے جا کے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اسلام آباد میں لوگ نوٹوں سے بھرے سوٹ کیس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی آپ کو معلوم ہے، آپ سپریم کورٹ کے سامنے جا کر بات کر رہے ہیں تو آپ ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ لیکن یہاں یہ جو سزا کا نظام ہے، انصاف کا نظام ہے، جس کے اوپر بہت بڑی بات اور بڑے دعوے کیا کرتے تھے، یہاں اس حکومت نے آج جو الیکشن کمیشن کے مطالبہ کیا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں اداروں پر حملہ آور ہونا. اس کو کہتے ہیں کہ اداروں کو اپنے اثر کے نیچے لانے کی کوشش کرنا. اور آج کا جو الیکشن کمیشن کے اوپر انہوں نے مطالبہ کیا ہے، میری نظر میں تو بڑا واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کو دھمکایا جا رہا ہے، اس کے اوپر دھونس ڈالی جا رہی ہے کہ وہ فورن فنڈنگ میں کہیں درست فیصلہ نہ کر دیں. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے، جو یہ ساری سیاسی محاذر آئی ہے، اس کی سائیڈ لائن پہ جو کچھ چل رہا ہے، ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ جو ہیں ان کی بھی آج پیشی تھی، پھر وہ 7 اپریل تک جو ہے وہ اب معاملہ چلا گیا ہے. لیکن جو شہباز گل صاحب کے ساتھ آج ہوا، اس سے پہلے احسن اقبال صاحب کے ساتھ اسی طرح ہوا تھا، یہ رویہ جو اب پنپ چکا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ جی شہباز گل صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے اور مجھے دکھ ہوا ہے اس کے اوپر. لیکن اس سے پہلے جب اگر نواز شریف کے اوپر بھی جوتا پھینکا گیا، خواجہ آصف کے اوپر سیاہی پھینکی گئی، احسن اقبال پر تو گولی چلی تھی، آپ کے ناظرین کو یاد ہونا چاہیے الیکشن کے دوران.
اور اس کے بعد بھی ابھی چند دن پہلے جو ہے جس طرح جوتے پھینکے گئے اور جس طرح ہماری پرامن پریس کانفرنس تھی اس پر ہمارے اوپر یہ فاشسٹ رویے ہیں کہ نعرہ بازی اور غلط زبان کا استعمال، اور اس سے زیادہ آگے بڑھ کر ہماری جو خاتون کولیگ ہیں محترمہ مریم اورنگزیب، ان کی چادر کھینچنے کی کوشش کی گئی. تو جب اس طرح کے رویے حکومت برداشت کرے گی، کیونکہ اس دن بھی پولیس ہمارے سامنے موجود تھی جس دن سینٹ کا الیکشن ہونا تھا، تو اس دن اس قسم کی جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ اس طرح کا بیہیویئر کر سکتے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ حکومت کی امداد کرتے ہوئے ایک انگلی بھی نہیں اٹھاتے، تو پھر ہم واقعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہوئے ہیں. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور یہی وہ فاشسٹ رویے ہیں کہ جب آپ گراؤنڈ نارم ڈسٹرپٹ کرتے ہیں، اور جو کہ عمران خان صاحب کی جماعت نے 2014 میں جو کنٹینر کے اوپر زبان استعمال کی تھی تمام سیاسی کارکنوں کے لیے، بیوروکریسی کے لیے، آئی جی اسلام آباد کے لیے، تو جب اس طرح کی زبان ایک لیڈر کی طرف سے آتی ہے تو وہ ایک اجازت کا ماحول، ایک پرمیسو ایٹماسفیئر کریٹ ہوتا ہے، جس کے نتیجے آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بات ہم نے امریکہ میں 4 سال ٹرمپ کے دور میں بھی دیکھی، جس کا انجام جو ہے ان کی جو پارلیمان ہے اس پر حملے میں ہوا. یہاں پارلیمان پر حملہ جو ہے وہ 6-7 سال پہلے ہو گیا تھا. تو اس کے یہ ثمرات ہیں اور زہریلے ثمرات ہیں جو آج ہم نے دیکھے. جی نظامی صاحب. اچھا دستگیر صاحب، یہ جو اس وقت صورتحال، آپ نے فیشنس رویوں کی بات کی، آپ اچانک محترمہ مریم کی ہارڈ لائن کے پیش نظر ان پہ نیب نے ان کی ضمانت منسوخ کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں دائر کر دیا دعویٰ. جو نیب نے مریم بی بی کے خلاف درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اس سے دیکھیں نا یہ کیا ظاہر ہوا ہے کہ، اور یہ بات اب مہر لگ گئی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے ایک سے زائد دفعہ اب کہہ چکے ہیں کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اور نیب کو استعمال کیا جاتا ہے، if I may use Justice مقبول باقر's words, to trample the rights, fundamental rights of Pakistan. یعنی ہمارے حقوق کو کچلنے کے لیے نیب ہے. اب عجیب بات ہے، اور میڈیا کو اس پر ضرور بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس پہ میڈیا پہ بھی ایک ایشو اٹھے گا. یہ جو درخواست دائر ہوئی ہے کہ نیب کب سے آزادی اظہار کا ٹھیکیدار بن گیا ہے، کہ جی چونکہ اس خاتون نے جو بیل پر ہیں انہوں نے ایک خاص قسم کی گفتگو کی ہے، تو لہٰذا نیب جو ہے، آرٹیکل 19 بڑا واضح ہے، اور اگر اس میں کسی نے کوئی بریچ کیا ہے تو نیب اس کا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ وہ عدالتوں میں جا کے کہے. اور بڑے انسٹرومنٹس ہیں، حکومت خود جائے، لیکن چونکہ حکومت کے ہاتھ میں نیب کا یہ آلہ کند آلہ آیا ہوا ہے ریپریشن کے لیے، استبداد کے لیے، جبر کے لیے، وہ اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ذکر کریں گے کورونا کے کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، سیاسی حدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لانگ مارچ کو لے کے استعفوں کی بات بھی آ رہی ہے. لانگ مارچ ہوگا، اگر ہوگا تو کتنا مؤثر ہوگا؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، مولانا صاحب کہتے ہیں استعفے نہ دیے تو لانگ مارچ کا فائدہ نہیں ہونا، زیادہ مؤثر نہیں ہوگا. یہ پی ڈی ایم واقعی سنجیدہ ہے کہ اب اس حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہے؟ نہیں، یہاں تک مولانا کہ آبجیکٹو کا تعلق ہے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، یا پی ایم ایل این کے تعلق ہے حکومت کو گھر بھیجنا ہے، اور پیپلز پارٹی بھی غالباً اسی نقطے پہ اکٹھی ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ہے. لیکن اصل میں مولانا جو ہیں وہ تو اپنی کشتیاں جلا چکے ہوئے ہیں، اور وہ اس سسٹم کے اندر کوئی اسٹیک نہیں سمجھتے، اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ چاہے یہ سسٹم بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ ایجوٹیشن کے بھی حق میں ہیں، اور روز اول سے ان کا یہ پہلی کوشش جو تھی وہ بھی یہی تھی جو ناکام رہی. دوسری کوشش جو ہے وہ مکس ریزلٹس ہیں. یوسف گیلانی کی فتح جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بھی ایک بہت بڑی فتح ہے سمبولیکلی، لیکن بعد میں جو سینٹ میں چیئرمین شپ کے الیکشن پہ جو کچھ ہوا، کچھ لمیٹیشنز بھی ہیں. اب رہا معاملہ استعفوں کا، تو استعفوں پہ پی ایم ایل این تو
बज़ाहिर तो लिप सर्विस पे कर रही है, और वो मोहतरमा ने कहा है कि कल वाले इजलास में पता लग जाएगा कि कौन कहाँ खड़ा है। उनकी इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है जो इस्तीफ़ों के हक़ में नहीं है। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है, उनकी पास जिस तरह मौलाना के पास कोई स्टेक नहीं, उनके पास एक स्टेक होल्डर है, वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे में हुक्मरान है, और वो क्यों कर अपने एक स्प्रिंग बोर्ड को खुद ही टच कर देंगे। जहाँ तक PMLN का तल्लक है, वो तो इस मामले में मौलाना की तरफ जी जी तकरीबन वारगा एक लिहाज से है कि उनकी एक अच्छी खासी तादाद है, और अगले इलेक्शन में भी उनको नज़र आता है ये कि PTI की कोई ख़ास हैसियत नहीं होगी, वो इसके बावजूद कि वो गैर मरई क़ुव्वतों की मदद का चला सहारा लें, लेकिन इस दफ़ा वो बड़ा मुश्किल होगा। तो इस सूरत हाल में ये जो चीज़ है ये बड़ी क्रूशल होगी इस्तीफ़ों वाली, और सिर्फ ये कहा जाएगा कि आप भेज दें, एक्सेप्ट जिस तरह PTI ने गिमिक के तौर पर यूज़ किया था, उस तक तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सूरत हाल खासी गंजलिक है, मुझे नहीं नज़र आता कि इस्तीफ़ों की बेल मुंडे चढ़ेगी, और फिर बहुत सारे लोग होंगे जो दोनों जमातों में, ख़ास तौर पे PMLN में, जो ये नहीं चाहेंगे कि वो अपनी सीट से मुस्तफ़ी हो जाए। निज़ामी साहब, अगर इस्तीफ़ों की बेल मंडे नहीं चढ़ती तो PDM का ये इत्तफ़ाक़, ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा या फिर मुंतशिर हो जाएंगे, ये शिराज़ा बिखर जाएगा PDM का? मेरा तो ख्याल है कि इस चीज़ का कभी इम्कान है कि शिराज़ा जो है ये बिखर जाए, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल जो है और दूसरी तरफ PMLN वाले वो ज़रूर कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे जिसके मुताबिक मौलाना के मुतालबात को लिप सर्विस भी मिल जाए और पार्टी ये जो अपोजिशन इत्तेहाद है इसकी यूनिटी कायम रहे। निज़ामी साहब, लग क्या रहा है, नून लीग जो है अभी जो हालिया स्टेटमेंट्स आ रही हैं बैक टू स्क्वायर वही GT रोड वाले बयानिए की तरफ जाती वापस दिखाई दे रही है? जी, मियाँ साहब तो GT रोड वाले बयानिए पे ही बिलीव करते हैं, और वो अक्सर जो शहबाज शरीफ और दूसरे जो पार्टी के सीनियर एलिमेंट्स हैं जो अभी भी ये कहते हैं कि आप इससे इजनाब करें, वो उनकी बात मानते हैं वक्तन वक्तन, लेकिन उनका जो लाया अमल और जो लाइन है वो यही है। लेकिन क्या आप देखें ना, आज एक और वाज़ेह बात नज़र आई होगी कि मोहतरमा मरियम के साथ हमजा शहबाज जो है वो इकट्ठे नहीं नज़र आते हैं, कंपनी नहीं करते, और अगर बाकी PMLN के लोगों से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। जी निज़ामी साहब, टाइम खत्म हो गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये आप जो बात कर रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू, इस पे आने वाले प्रोग्राम में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही।